नावल मुझे तुमसे मोहब्बत है। मिसेस हैदर ने माला को बुलाया। इनको अपने बेटे की मोहब्बत खींच लाई। मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी, बहुत ज़रूरी। जी बोले। मैं आज एक माँ तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो माला। वो तुम्हारे लिए पूरी रात तड़पता है। इसको इस तड़प से रिहाई दो बेटा, प्लीज़। माला इनसे सिर्फ इतना ही कह सकी और वहां से भाई की तरफ चली गई। माला को जाता देखकर वलाय इनके पीछे गया। वो गाड़ी में बैठी और गाड़ी चलानी शुरू की। माला ने घर के बाहर गाड़ी रोकी और अंदर चली गई। अचानक इसका दरवाजा बजा। माला ने दरवाजा खोला तो चौंक उठी। वलाय, आप यहाँ? हाँ मैं, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बोलो जल्दी। वलाय घर के अंदर दाखिल हुआ। माला दरवाजा बंद करके मुड़ी तो इसे जमीन पर गिरा हुआ पाया। ये क्या है वलाय? माला, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे और सजा मत दो। माला, रहम खाओ प्लीज। रहम खाओ, मुझे माफी दे दो। लग गई तुम्हारी बद्दुआ, हो गई मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसके लिए सिर्फ तड़प ही रहा हूँ। माला, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। माला, माफ कर दो मुझे। माला को याद आया एक रात वो भी तड़पती थी, गिड़गिड़ाई थी, मगर वलाय ने माफ नहीं किया, इसे और सजा दी। ठीक है वलाय, मगर उठो अभी, और माफ किया तो मैं जाओ। वो रो रही थी, मगर पहली बार इसने वलाय की आंखों में आंसू देखे थे। वो रो रहा था बेहद। वलाय, हैदर जाओ, माफ किया तुम्हें। माला, तुम शादी कर लो मुझसे। सोचना भी मत ऐसा। यहाँ से जाओ, माफ कर दिया, जाओ। माला ने इसे उठा के घर से बाहर निकाल दिया। माला कॉलेज के बाहर खड़ी थी जब वलाय ने इसके पास आकर गाड़ी रोकी। कब वो बाहर निकला तो इसके हाथ में फल थे, चेहरे पर मुस्कुराहट। वो ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ही कट पहने, आंखों पर गूगल सजाए, वो बेहद प्यारा लग रहा था। माय प्रिंसेस, कॉलेज का पहला दिन कैसा गुजरा? आप यहाँ तक भी पहुंच गए? यहाँ तक का क्या मतलब है? जब मैं माला के दिल में इंटर कर चुका हूँ तो ये जगह तो आम सी है। दिल में? हाँ, दिल में, माला के दिल में। अब सिर्फ वलाय का राज है। तुम मेरी हो माला, वलाय की माला। उफ, कितनी फजूल बातें करते हो। आप जाएं यहाँ से। अच्छा, चला जाता हूँ। पहले ये फूल ले लो। वो माला को फूल पकड़ाता वापस आ गया। भाई, आपसे एक बात करनी है। माला कंफ्यूज सी आदल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ गुड़िया, बोलो। भाई, वो वलाय को जानते हैं आप? वो सफीर और जैन का कजन? आदल ने लैपटॉप से नजरें हटाई। हाँ भाई, वही। हाँ जानता हूँ, पर क्यों पूछ रही हैं आप बेटा? भाई, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं छुपाया, आगे भी नहीं छुपाना चाहती। क्या आप इसको पसंद करती हैं? जी भाई। तो क्या प्रॉब्लम है? वो अपने पेरेंट्स को ले आए और हम मना नहीं करेंगे। सच्ची भाई? हाँ, अब मेरी बहन से आगे तो कुछ नहीं ना मुझे। थैंक यू भाई, आई लव यू। लव यू टू गुड़िया। माला इतराफ कर चुकी थी कि वो वलाय से कितनी मोहब्बत करती है। अचानक वलाय की कॉल आने लग गई। माला ने कॉल उठाई। माला जी, आई लव यू। आप रो रहे हैं? नहीं तो, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप रो रहे हैं। माला, विल यू मैरी मी? क्या मतलब? माला, तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता और मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। माला की आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपके बारे में भाई को बता दिया है। क्या बता दिया? तुम क्या तंग हो मुझसे, या सिर्फ मोहब्बत की थी तुमसे और तुमने? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने इन्हें बता दिया कि, इसने वलाय की बात काटते हुए कहा, कि क्या? कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ये कहकर माला ने फोन बंद कर दिया। वलाय कितनी देर मोबाइल को बैठता देखता रहा। इसकी आंखें वाकई बरस रही थी, मगर वो अनजान था इसके अंजाम से कि इसके साथ, अपने साथ क्या होने वाला है। नहीं वलाय, तुम्हें नहीं रोना, अभी तो इंतकाम शुरू हुआ है और अब वक्त आ गया इसे सजा देने का। रोने का जवाब ही नहीं बनता, मगर वो जानता था कि इसे मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए अब वो वक्त का इंतजार कर रहा था। इसने अपने दिल की आवाज को मुकम्मल तौर पर दबा दिया। 2 महीने गुजर चुके थे माला और वलाय को साथ। आदल भी जानता था कि वलाय और माला साथ खुश हैं। सफीर और सबा की मंगनी थी। सब तैयारियों में मसरूफ थे। माला वेंटोरियंस मॉल में शॉपिंग करने आई थी। माला का फोन बजा। इस बार इसने उठाए हुए नहीं पूछा कि वो कौन है। बस अब वो पहचानती थी कि वो भी सिर्फ वलाय की है। कैसे हो वलाय? कहाँ हो? सेंटोरियंस हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। यार, डार्क कलर का जोड़ा लेना, और प्लीज यार हाई हील्स लेना। हाई हील्स? वलाय, मैं गिर जाऊंगी। अरे पागल लड़की, मैं हूं ना, नहीं गिरने दूंगा।
آئی تو کیا، میں ذرا سی ہیل بھی نہیں پہنتی، مجھ سے نہیں پہنی جاتی۔ اچھا نہ لو میری جان، پر ڈارک کلر کا ڈریس لینا اچھا نہ۔ اچھا بائے۔ اس نے پستے رنگ کا پاؤں تک آتا فراک پہنا ہوا تھا، نیچے پلین جوتے، کانوں میں ٹاپس پہنے، بہت لائٹ میک اپ کیے ہوئے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ صبح کو لے کر باہر آئی، سب دلہن کو دیکھ رہے تھے سوائے ولائے کے۔ اس کی نظریں مالا سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ علی جان چکا تھا کہ اسے مالا سے محبت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ شاید سب سے زیادہ ولائے کو جانتا تھا، اتنا جتنا کوئی اور نہیں۔ وہ ولائے کو لے کر سائڈ پر گیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے؟ ولائے نے حیرت سے پوچھا۔ مسئلہ ہے کہ نہیں یہ تو تم بتاؤ گے مجھے، کیا چل رہا ہے؟ علی نے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، صاف بات کرو۔ میں مالا کا کہہ رہا ہوں ولائے، مالا میری ہے مالا، ہم میری مالا بھی ہو گئی۔ علی نے ہنسنا شروع کیا۔ ہاں نا، مطلب محبت ہو گئی تمہیں؟ محبت؟ ہاں، ہرگز نہیں، وہ بھی اس سے، تو اب انکار مت کر۔ نہیں ہوئی محبت مجھے اس سے۔ تمہاری آنکھیں بھی جھوٹ بول رہی ہیں۔ اف، تو بس آج رات کا انتظار کر، آج رات کو کیا ولائے، کیا کر رہے ہو؟ محبت؟ ہاں، چل اب چلیں۔ مالا بات سنو، ولائے نے اس سے میسج کیا۔ جی بولے۔ باہر جائیں؟ آج نہیں۔ نہیں آج ہی، اور یہ فائنل ہے۔ میں 7 بجے آؤں گا، اچھا؟ ولائے نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، گھڑی 5:32 جا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ اور 28 منٹ بعد ہماری زندگی بدل جائے گی مالا۔ مالا باہر آؤ۔ آئی بس۔ مالا لائٹ پنک کلر کی لانگ شرٹ نیچے ٹراؤزر پہنے ہوئی تھی۔ ولائے کی نظر وہیں رک گئی۔ اس نے جلدی خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ لکنگ بیوٹیفل، تھینکس، مالا ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا اسلام آباد کی حدود سے باہر آیا۔ ہر طرف درخت ہی درخت تھے اور ساتھ اندھیرا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ مالا کو خوف آ رہا ہے۔ ولائے، شہر میں جاتے ہیں، مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ولائے نے جواب دینے کے بجائے گاڑی روک دی۔ مالا باہر آؤ۔ وہ یہ کہہ کر خود گاڑی سے اتر گیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، مگر پھر بھی مالا نہ اتری۔ اس نے غصے سے جا کے کار ڈور کھولا اور اسے کھینچ کے باہر نکالا۔ مالا کا موبائل بجا۔ اس نے نمبر دیکھا، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں، اور بھائی کا نمبر دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اس سے پہلے کال اٹھاتی، ولائے نے اس کا موبائل اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا۔ مالا شاک سا ولائے کو دیکھا، اس نے زور کا تار رونا شروع کر دیا۔ مالا رونا بند کرو، اور ایک آنسو بھی نہیں، ولائے چلایا۔ جھوٹ بولا ولائے، آپ نے مجھ سے؟ ہاں بولا ہے جھوٹ، کیا کر سکتی ہو تم؟ تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے؟ نہیں، صرف نفرت کرتا تھا تم سے۔ مالا، نفرت مجھے اب بھی یاد ہے، تم نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اب سزا کی باری ہے۔ مالا، آج کی رات یہیں گزارو اس اندھیرے میں۔ ولائے مجھے معافی مانگتی ہوں، مگر مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جانا، میں مر جاؤں گی، مجھے اکیلا ڈر لگتا ہے، پلیز ولائے۔ وہ اس کے قدموں بیٹھے گڑ گڑا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی، مگر ولائے نے اسے معاف نہ کیا۔ وہ غصے سے چلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا اور چلانا شروع کر دی۔ وہ جلد ہی اس کی دسترس سے دور جا چکا تھا۔ مالا رونے لگی، اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روتے روتے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ علی اپنے بستر میں گھسا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ ہیلو، علی، میں اسے چھوڑ آیا، اسے اسلام آباد کے باہر۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ کال بند ہو گئی۔ علی کو ایسا لگا کہ اس کے اوپر چھت گر گئی ہو۔ وہ اٹھا اور جیکٹ پہنی۔ اس کا موبائل پھر بجنا شروع ہوا۔ سفیر کالنگ۔ ہاں سفیر، کہاں ہو تم؟ گھر ہوں، کیا ہوا؟ ولائے کہاں ہے؟ پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہیں نہ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ یار سچ کہہ رہا ہوں، تیری منگنی کے گھر آیا نہیں ملا اسے، پر ہوا کیا ہے بتاؤ تو۔ یار مالا غائب ہے، اور ولائے کا فون بند ہے، اور عادل کہہ رہا ہے کہ اسے ولائے لے کر گیا تھا گھر سے اور اب غائب ہے۔ عادل ولائے پر کیس کرنے کا کہہ رہا ہے، میں لے کر آتا ہوں اسے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ ابھی پہلے کال تو بند کر یار۔ علی مالا کو ڈھونڈ رہا تھا، اچانک کسی رستے پر وہ بے ہوش نظر آئے۔ وہ گاڑی سے اترا اور اسے ہاسپٹل لے گیا۔ علی نے سفیر کو کال ملائی۔ ہیلو علی، پتہ لگا مالا کا؟ اسے میں قائد اعظم لے کر آیا ہوں، وہ بے ہوش ہے، عادل کو بولو کہ پہنچ جائے۔ اچھا کہتا ہوں۔ علی نے مالا کی زندگی کی دعا کی اور ہی دل میں خود کو بھی اس کا مجرم قرار دیا۔ ولائے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل بہت تکلیف میں تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، وہ اسے کھو چکا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی روکی
اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر سگریٹ جلائی اور موبائل آن کیا، علی کو کال میں لائی۔ ہیلو علی، وہ کیسی ہے؟ ولائے غضب ہو گیا، یار عادل اور انکل حسین کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں۔ کیا؟ اور مالا وہ کیسی ہے؟ اسے ہوش نہیں آیا۔ ولائے یہ کیا کر دیا یار، اس کی پوری زندگی برباد کر دی تو نے۔ سر میڈم کو ہوش آ گیا، نرس نے آ کر علی کو خبر دی۔ علی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روم میں آیا۔ مالا کیسی ہیں آپ؟ علی کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ ٹھیک ہوں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی کہاں ہیں؟ آپ آرام کریں، میں ڈاکٹر سے آپ کا ڈسچارج کا پوچھ کے آتا ہوں۔ علی وہاں سے چلا گیا۔ جب سے وہ ہاسپٹل سے نکلے تھے علی خاموش تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا مالا کو دینے کو، مگر اسے بتانا تو تھا کہ عادل اور اس کے بابا مر چکے ہیں۔ علی کیا سب مجھ سے ناراض ہیں، بابا اور بھائی؟ نہیں تو پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ علی نے گاڑی سائڈ پر روکی۔ مالا وہ دراصل بات یہ ہے کہ کل رات جب آپ کو میں یہاں لایا تو میں نے کال کر دی تھی سفیر کو، اور وہ آ بھی رہے تھے، پر اللہ کو یہی منظور رہا۔ مالا کے رستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اب نہیں رہے، نہ انکل اور نہ عادل۔ مالا پہ یہ بات قیامت کی طرح نازل ہوئی اور اسے گھر لے گیا۔ اس کے گھر میں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ مالا نے ایک رات میں اپنی ساری خوشیاں کھو دی، اپنی محبت، اپنے بابا، اپنے بھائی، سب کھو دیا، سب کچھ۔ اس کے بھائی اور بابا کی تدفین ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں خاموش بیٹھی تھی جب بوا کمرے میں آئی۔ مالا اٹھو، دیکھو کون آیا ہے۔ مالا نے آنسو سے بھگویا چہرہ اٹھایا اور دوڑتی ہوئی عالیہ کے گلے لگ گئی۔ آنی، بابا اور بھائی چلے گئے، آنی چلے گئے۔ میرا بیٹا صبر کرو، اللہ کو یہی منظور تھا۔ تم اپنے سارے ڈاکومنٹس نکال کے دو، ہم یو ایس جا رہے ہیں۔ علی بکس کھول کر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ مالا کالنگ۔ اف، اس اب کیا ہوا؟ ہیلو، ولائے کہاں ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں کل یو ایس جا رہی ہوں، مجھے آخری بار ملنا ہے ولائے سے۔ اس سے کہو کہ وہیں آئے جہاں چھوڑا تھا اس نے مجھے۔ یہ کہہ کر مالا نے کال بند کر دی۔ اف، ان دونوں نے مجھے الو بنا دیا ہے۔ علی نے خود غلامی کی اور ولائے کو کال ملائی۔ ولائے، وہ تجھ سے ملنا چاہتی ہے، وہیں جہاں تو اسے چھوڑ کر گیا تھا، ابھی پہنچو۔ وہ وہاں خاموش کھڑی تھی۔ اس کی گاڑی رکی، مالا نے مڑ کے دیکھا، وہ بہت رف سے حلیے میں تھا۔ آؤ ولائے آؤ۔ وہ شرمندہ تھا، وہ یہ کہنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ بولتا، مالا نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ وہ شاک سا اسے دیکھنے لگا۔ اب بھی لوگے بدلا؟ مالا چلائی۔ ولائے میرا سب کچھ ختم ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ تم قاتل ہو میرے بابا اور بھائی کے، قاتل ہو تم۔ وہ رو رہی تھی اور ساتھ چلا رہی تھی۔ میں نے نہیں مارا، میں تو خود ان کی موت کا سن کے حیران تھا۔ اچھا تو نہیں ہو تم قاتل کیا؟ نہ تم مجھے چھوڑ کے جاتے، نہ بھائی اور بابا ہاسپٹل آتے، اور نہ وہ مرتے۔ تم ایک قاتل ہو ولائے، ایک قاتل۔ مالا میری بات سنو۔ ولائے نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے پہلی بار دیکھا تھا کہ مالا کو اس طرح۔ ولائے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو مجھ سے۔ مالا بات تو سنو نا میری۔ ولائے حیدر، اللہ کرے تمہیں کسی سے سچی محبت ہو اور وہ تمہیں کبھی نہ ملے، تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ، مگر وہ تمہاری دسترس سے بہت دور ہو، یہ میری بد دعا ہے تمہیں، اللہ کرے تمہارا یقین بھی ٹوٹے۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ولائے اس کی باتوں میں وہیں کہیں گم ہو گیا، خاموش مگر تکلیف میں۔ کالی راتوں کو بھی رنگین کہا تھا میں نے، تیری ہر بات پہ امین کہا تھا میں نے۔ مالا کمرے میں بیٹھ کے رو رہی تھی کہ اچانک اسے عالیہ کی کال آئی۔ مالا میرا بچہ وہاں ٹھیک تو ہے نا؟ آنی، مجھے شادی کرنی ہے۔ کیا؟ یہ اچانک کیسے خیال آ گیا؟ تمہیں چلو اچھا خیال آیا، پر وہ ہے کون؟ ولائے آنی، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ایک بار پھر وہی کہانی دہرانا چاہتی ہو؟ اس بار تمہیں نہیں کھونا چاہتی۔ آنی پلیز۔ مالا پہلے اس لڑکے کی وجہ سے سب کھو چکے ہیں، تم ایک اور موقع دے رہی ہو؟ جی آنی، ایک اور موقع، مگر اس موقع کے بعد میں بہت سکون میں رہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، منظور ہے، اسے کہو رشتہ بھیجے۔ اچھا۔ ولائے گھر سے نکلنے لگا جب فون بجا، کسی انجان نمبر سے کال تھی۔ اس نے کال اٹھائی۔ ہیلو، مجھے منظور ہے شادی تم سے، ولائے آنی سے بات کر لو۔ وہ اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ وہیں رک گیا، اس طرح کان کے ساتھ فون لگا ہی خبر ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے جسم میں سور پھونک دی ہو۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ولائے خوش تھا، کافی عرصے بعد سب نے نوٹ کیا۔ آج نکاح تھا،
اس کا اور پرسوں مہندی، پھر بارات اور ولیمہ، نکاح ہو چکا تھا۔ آج وہ واقعی مطمئن تھا کہ اب مالا اس کی ہو چکی ہے۔ اس رات بہت مطمئن سویا، مگر آج کی رات مالا نہیں سو پائی۔ وہ تکلیف میں تھی، بے حد تکلیف میں۔ مہندی پہ اس نے اورنج اور بلو رنگ کا لہنگا پہنا تھا۔ وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی اور اسے دیکھ کر بس دیکھنے کا دل کرتا تھا۔ آج پہلی بار ولائے نے اسے پورے حق سے دیکھا، کیونکہ وہ اس کی محرم تھی۔ مالا آج جب سے گھر آئی تھی، وضو کر کے جانماز بیٹھی تھی، رو رکھ کر بلک بلک کر اپنے رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ مالا کی کب آنکھ لگی اسے خود نہ سمجھ آئی۔ آنی نے اسے فجر کے وقت اٹھایا۔ مالا ایسا جانماز پر کیوں لیٹی ہو؟ یہ تمہارا ہی فیصلہ تھا، اب کیا ہوا؟ آنی آج ماما اور بابا اور بھائی بہت یاد آ رہے ہیں۔ کیا کروں آنی؟ آپ سے ایک بات کہوں؟ ہاں میرا بچہ، بولو نا۔ آنی اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایسے کیسے گناہ ہوگا؟ بولو میری بیٹی بہت معصوم ہے، گناہ نہیں کرے گی۔ آنی پھر بھی معاف کر دیجیے گا۔ اچھا ٹھیک، اب فضول باتیں مت بولو اور نماز پڑھو، میں ناشتہ بنواتی ہوں، تمہارا پھر پارلر بھی جانا ہے۔ مالا نے نماز پڑھ کر دعا میں ہاتھ اٹھائے اور اس سے کچھ بولا نہ گیا، مانگا نہ گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج وہ ایک گناہ کرنے جا رہی ہے، ایسا گناہ جس کی کوئی معافی نہیں، کوئی چھوٹ نہیں، کوئی بخشش نہیں۔ دراصل کبھی کبھی ہم اتنا تھک جاتے ہیں کہ رستہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے، پھر رہائی چاہے ہوتی ہے، مگر افسوس وہ بھی میسر نہیں ہوتی، یا پھر کبھی کبھار ہم خود اتنی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی وہی تکلیف محسوس کرے جو اس کا ذمہ دار ہے۔ مالا بھی کچھ ایسا ہی چاہتی تھی، اب شاید وہ اب سوچ چکی تھی، آخر اسے اب کیا کرنا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سرخ لہنگے میں آج وہ کوئی عام نہیں لگ رہی تھی، اس وقت صبح کی نسبت اچھی خاصی مطمئن لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ ولائے کی دلہن بنے بیٹھی تھی، مگر اس انتظار تھا اس وقت کا جب ولائے اس کے سامنے ہوگا، کیونکہ آج اسے بہت کچھ کہنا تھا۔ ولائے اسٹیج پر بیٹھ چکا تھا، سب کو دلہن کا انتظار تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کو جس کے دل کی دھڑکن تھی، مالا۔ اس نے سامنے سے اسے آتے دیکھا، جو کوئی حور لگ رہی تھی۔ نفاست کے ساتھ چلتی ہوئی وہ اسٹیج پر ولائے کے ساتھ بیٹھی۔ کیمرے میں تصویروں سے سب ان مناظر کو قید کر رہے تھے۔ دعا ہوئی اور دلہن کی رخصتی ہوئی۔ وہ ولائے کے کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے تمام واقعات چلنے لگے۔ وہ اندھیری رات، اس کے باپ بھائی کی لاش، اس کا انتظار، پھر نکاح نامہ، جہاں کہ اس کے تمام تر خیالات ایک خوف میں بدل گئے۔ وہ اس وقت اس کا شوہر تھا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا، مگر اس کی نظر میں وہ ایک قاتل بھی تو تھا۔ اس کا شوہر ایک قاتل، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے ولائے۔ ہاں بولو۔ میں تمہیں معاف نہیں کر پائی۔ آج پہلی بار مالا نے اسے تم کہہ کر پکارا تھا، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم پوری زندگی اپنے محبت نہیں پا سکو گے۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ مالا کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اٹھنے لگا، مالا نے اسے پکڑ لیا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ محبت کبھی نہیں بدلتی، ایک جیسی رہتی ہے، مگر تمہارے جانے کے بعد اس بات پہ یقین آ گیا کہ محبت اگر نفرت میں بدل جائے تو وہ محبت سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مالا تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پلیز بتاؤ۔ مالا کو کھانسی آنے لگی۔ اس نے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا۔ جب ہاتھ اٹھایا تو اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ولائی سے دیکھ کر ڈر گیا اور چلایا، مالا خون! ماما، ماما پلیز آئیں، ماما! مالا گرنے کی حالت میں تھی اور وہ بیڈ پر گر سی گئی۔ ولائی نے اسے تھام لیا۔ ولائی، اللہ حافظ۔ مالا نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کے۔ مالا! مالا کی سانس بند ہو رہی تھی، اس کی نبض بھی مدھم ہو گئی تھی، بہت مدھم۔ ولائی بالکل شوق میں تھا، کیسے خوشیاں اس کی زندگی میں آ کر ایک ہی لمحے میں ختم ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں برس رہی تھیں، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی محبت کو مرنے دے رہا تھا۔ اس کی کہانی آج ختم ہو چکی تھی، بس مالا نے اپنی بند ہوتی آنکھوں میں اس نے ایک بار تمام یادوں کو لایا، اور وہ صرف پکار پائی، ولائے! مگر وہ اتنا آہستہ تھا کہ کوئی اور ہوتا تو نہ سمجھتا، مگر وہ ولائے تھا، اسے محبت تھی، اور اب محبت عشق میں بدل چکی تھی۔ وہ عشق کرتا تھا اس سے، اور عاشق تو دیوانے ہو جاتے ہیں، وہ بھی دیوانہ ہو چکا تھا۔ دور سے کہیں دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی، مگر اس کی سماعت پر صرف ایک راز تھا، وہ تھی مالا کی آواز، جو بے حس بے حرکت اس کے ہاتھوں میں پڑی تھی۔ اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی، نبض بھی رک چکی تھی، ولائے کی مالا مر چکی تھی۔ ولائے نے اٹھ کر دروازہ کھولا، اس کی ماں روتی ہوئی اپنے بیٹے سے جا لگی۔ کیا ہوا ولائے؟ بولو نا کیا ہوا؟ ولائے نے ہنسنا شروع کیا، اونچا اونچا۔ ماما، مالا چلی گئی، ماما، مر گئی ماما وہ۔
ولا یہ کیا کہہ رہے ہو، بولو۔ اس کی ماں دوڑتے ہی مالا کی لاش تک آئی۔ ولا علی سے جا ملا۔ مالا مر گئی علی، میری مالا۔ وہ علی کے پاس جا کے رونے لگا، کیونکہ وہ اس کا ساتھی تھا اور وہ سمجھ سکتا تھا آج کیسے اس کی زندگی میں آ کے یوں چلی گئی۔ ایک اور کہانی ختم ہو گئی، ایک اور محبت نفرت کی بھیت چڑھ گئی۔ مالا مر گئی، ولائی کی مالا مر گئی۔ ارے لوگو، لینے تو دو، کیا پتہ سانس آخری ہو۔ نوٹ: ہم انسان کسی کی غلطی معاف نہیں کر پاتے، ہم صرف دوسروں کو مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، مگر ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر پاتے اور ساری زندگی وہی باتیں سوچنے میں گزر جاتی ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، اور ان سے گلہ کریں کہ ان سے گلہ کریں مگر ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ گلہ کرنے میں تو پھر انجام مالا جیسا ہوتا ہے، لوگ تھک کر حرام موت مر جاتے ہیں، کیونکہ زندگی بہت دکھ دے چکی ہوتی ہے تو ہم اور کچھ کہنے کے قابل نہیں رہتے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اپنے نفس کی خاطر کسی کا دل مت توڑیں، تاکہ بعد میں ایسی غلطی نہ ہو، اس کی تلافی ہی نہ ہو سکے اور پھر پوری زندگی اس پچھتاوے کے ساتھ گزارنی پڑے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔